सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। रौनक़ स्टेज मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, बानियान जलसा, हाज़रीन जलसा, बुज़ुर्गो नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल किरामी अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, इस मुबारक जलसे में शिरकत करने वालों, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात, साहिब लौलाक, मालिक रिक़ाब उमम, साहिब जूद व करम, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, सरकार अबद क़रार, सय्यिद अबरार व अख़यार, अहमद मुख्तार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सल्लमा की बारगाह करम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आज का ये बामक़सद जलसा अक़ाइद अहले सुन्नत व जमात व इस्तक़बाल माह रमज़ान, इन दोनों उन्वानात के तहत मुनक़िद किया गया है और इसी मुनासिबत से कुरान मजीद की आयत आपके सामने पेश की गई, तिलावत की गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे अगली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यह आयत का मफ़हूम था जो आपके सामने बयान किया गया। तो आज के जलसे का जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि ईमान बचाओ और अमल बचाओ। ईमान बचाओ, अमल बचाओ। क्योंकि जो चीज़ को ख़तरा लग जाता है उसका बचाना ज़रूरी है। अगर हम गफलत में रहेंगे, वो चीज़ की हिफाजत नहीं करेंगे, तो किसी वक्त भी वो दौलत लुट सकती है, बर्बाद हो सकती है। और दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत जो है वो दौलत ईमान है। ईमान जिसका सलामत रहा वो कामयाब है। अब इसी ईमान को तबाह करने के लिए लाखों कोशिशें, काविशें, मेहनतें हो रही हैं। अब इस सूरत हाल को हम पेश नज़र रखकर अपने ईमान की हिफाजत का हम सामान करें। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ईमान कहते किसको हैं, क्या चीज़ है ईमान। हम सब तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सब का कलमा है ये, लेकिन ईमान क्या है। तो ईमान में
سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے محبت رسول. یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی بلڈنگ بناتا ہے، مکان بناتا ہے، تو اس مکان کی تعمیر کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی بنیاد پر ہے. بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت بھی اتنی ہی اچھی تعمیر ہوگی اور دیر پا رہے گی. اگر بنیاد فاؤنڈیشن ہی کمزور ہے تو عمارت بھی کمزور، اور کسی وقت بھی وہ عمارت بیٹھ سکتی ہے، گر سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے. یہ تو دنیا کی عمارتوں کی بات آپ نے سنی، لیکن اصل عمارت ہے وہ اسلام کی، اسلام کا محل. یہ تعمیر کرنا ہے ہم کو ایمان کی بنیاد پر. بنیاد ایمان کی ہو اور محل اسلام کا ہو. تو جو ایمان کی بنیادوں کو مستحکم کر لیتا ہے اس کا اسلام بھی مکمل ہوتا ہے اور وہ سچا مسلمان کہلاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ مختلف قسم کے لوگ، مختلف جماعتیں، مختلف فرقے وجود میں آ چکے ہیں. جب سب کا خیال ایک ہو، سب کا عقیدہ ایک ہو، تو پھر جماعت بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ جب ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں، جب سب کا ایک ہی خیال ہے تو پھر جماعت الگ الگ کیوں ہوئی؟ کوئی تبلیغی جماعت بنایا، کوئی اہل حدیث جماعت بنایا، کوئی قادیانی جماعت بنایا، کوئی پرویزی جماعت بنایا، کوئی اہل قرآن جماعت بنایا. غرض کے مختلف جماعتیں بن چکی ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے، جب سب کا خیال ایک ہے، سب کا نظریہ ایک ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، تو پھر جماعت الگ کیوں؟ جماعت بھی ایک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو جماعت بنانے والے وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے خیالات کو پھیلانے کے لیے ہی جماعتیں بنائے ہیں. جو سرکار کے زمانے سے جو جماعت چلی آ رہی ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. حضور کے زمانے سے جو چلی آ رہی جماعت وہ اہل سنت و جماعت ہے. سرکار کے زمانے میں نہ تبلیغی جماعت تھی، نہ اہل حدیث جماعت تھی، نہ ہی کوئی اور جماعت تھی. ہاں کچھ منافقین تھے حضور کے زمانے میں. اب جیسا جیسا زمانہ بڑھتا گیا جماعتیں بنتی گئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خارجی جماعت بنی، جو اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت کے انکار کرنے والے، اہل بیت سے نفرت کرنے والے، ان کو خارجی کہا جاتا ہے. اب خارجیوں کے جواب میں ایک جماعت اور بنی جس کا نام ہے شیعان علی کے نام سے، حضرت علی کے چاہنے والے، حضرت علی سے محبت کرنے والے. اس طریقے سے حالات بدلتے گئے، جماعتیں بنتی گئیں. نظریہ سب کا جدا جدا ہو گیا، خیال سب کا جدا جدا ہو گیا. جبکہ قرآن ایک ہے. کتنے قرآن ہیں بولیے؟ ایک قرآن ہے. ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارے رسول بھی ایک ہیں. تو خیال ایک کیوں نہیں ہے سب کا؟ عقیدہ سب کا ایک کیوں نہیں ہے؟ عقیدے سے مراد، عقیدہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے. عقیدہ کے معنی ہے پختہ خیال. جو چیز پر آپ کا یقین کامل ہو کہ یہی صحیح ہے، اسی کو عربی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں. اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے. اللہ ایک ہے. اب یہ خیال اتنا پختہ ہے
کہ سارے دنیا کے اگر انسان خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کریں کہ اللہ ایک نہیں ہے، کئی اللہ ہے معاذ اللہ، تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. ہم یہی کہیں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اب ہمارا خیال اتنا پختہ ہے الحمدللہ، دنیا کی کوئی مادی طاقت ہم کو اس خیال سے ہٹا نہیں سکتی ہے. بولی ہٹا سکتی ہے؟ نہیں. چاہے کوئی ظالم ہو، کوئی کتنا ہی بڑا جابر ہو، یعنی مطلب ظلم و جبر کرتا ہو کسی پر، کہتا ہے تلوار گردن پہ رکھ کر بول خدا دو ہیں، بول خدا تین ہیں، 360 ہیں، تو مر جانا پسند کریں گے لیکن خدا کو دو نہیں مانیں گے، اللہ کو ایک ہی مانیں گے. بولیے نا، یہی بات صحیح ہے. تو اسی کا نام ہے عقیدہ، یعنی اللہ کے ایک ہونے کے تعلق سے ہمارا پختہ خیال جو مضبوط ہے، اسی کو عربی میں عقیدہ کہتے ہیں. تو عقیدہ کس کس کے تعلق سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے تعلق سے عقیدہ صحیح رہنا، اللہ کے فرشتوں کے تعلق سے عقیدہ صحیح رہنا، اللہ کی کتابوں کے متعلق عقیدہ صحیح رہنا، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے تعلق سے عقیدہ صحیح رہنا، اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے اس بات پر بھی عقیدہ رہنا، اور اس بات پر بھی عقیدہ رہنا کہ ہم کو مرنا ہے ایک دن، اور مرنے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس بات پر بھی عقیدہ رکھنا ہے. تو یہ اسلام کے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان سب کو صحیح ماننا یہ ضروری ہے. اگر کسی نے اللہ کو تو مان لیا اللہ ہے، میں مانتا ہوں اللہ ہے، لیکن اللہ دو ہیں معاذ اللہ ایسا کہا، تو کیا اس کا عقیدہ صحیح ہے؟ یہ بولیے نا، سارا مجمع جواب دے. ہرگز نہیں. اللہ تو ایک ہے، ہمیشہ سے ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا. اللہ تعالی پاک و صاف ہے، سبحان ہے اللہ. اللہ کی ذات کیا ہے؟ بولو سبحان. سبحان کے معنی پاک، ہر چیز سے پاک ہے. جھوٹ سے پاک ہے، دھوکے سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، ہر نقص و کمزوری سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے. یہ بھی ماننا ضروری ہے. اب تبلیغی جماعت کے ایک مولانا ہے ابراہیم خلیل احمد امبیٹوی، خلیل احمد امبیٹوی نام ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تب عقیدہ بدل گیا، یہاں سے عقیدہ بدل گیا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اب یہ تبلیغی جماعت کے مولانا کا عقیدہ ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب دونوں میں فرق ہو گیا یہاں پر. تو اب کس کا ساتھ دیں گے آپ؟ ایمان کی بات بولو، دل کی بات بولو. میری صورت دیکھ کے فتویٰ مت دو. آپ جو حق بات ہے اس کی تائید کرو. اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ ان بدعقیدوں کا عقیدہ ہے. تو اب ساتھ کس کا دیں گے آپ؟ اہل سنت و جماعت کا یا بدعقیدہ جماعت کا؟ بس. اور آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ اللہ مکاری نہیں کرتا. یہ ہم سب کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. لیکن اشرف علی تھانوی جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مولانا ہیں دیوبند کے، وہ اپنے ترجمے میں لکھے ہیں قرآن شریف کے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافروں نے چال چلی تو اللہ بھی چال چلا. اللہ بہترین چال چلنے والا، بہترین چال باز ہے. اب بولیے باب یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے لکھنا کیا مناسب ہے؟ حق ایمان کی بات کرنا. اللہ چال چلتا ہے. چال چلنے کا مطلب مکر کرنا، فریب کرنا، دھوکے بازی کا کام کرنا، اس کو کہتے ہیں چال چلنا. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، تو وہ چال نہیں چلتا ہے، چال چلنے سے پاک ہے. دھوکہ نہیں دیتا ہے، دھوکہ دینے سے پاک ہے. فراڈ نہیں کرتا ہے، فراڈ دینے سے پاک ہے. پھر عقیدہ صحیح کیا ہے اللہ کے تعلق سے؟ سن لو.
میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا ترجمہ فرماتے ہیں کافروں نے فریب دینا چاہا، کافروں نے فریب دینا چاہا، دھوکہ دینا چاہا، وَمَكَرَ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی، خفیہ تدبیر کی اللہ نے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا، چال چلنے والا نہیں کہا ہم نے، خفیہ تدبیر کرنے والا۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور وہ عقیدہ ان کا ہے۔ تو اب حق کیا ہے بولو، آپ کا ضمیر کیا بول رہا ہے؟ کیا اللہ چال چلنے والا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ میں کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں تاکہ ہماری نوجوان نسل جو آج تباہ ہو رہی ہے، کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کی لالچ میں آ کر آپ ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ آپ کو ہوشیار کرنے ہی کے لیے یہ بیان آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک اے ہمارے رب تو زبردست غیب کا جاننے والا ہے، زبردست غیب کا جاننے والا ہے، کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ اللہ ہمارے دل میں کیا بھید چھپا ہوا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، زمین کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، سمندر میں کیا چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، کالی رات میں کالے پہاڑ پر چیونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ اس کو بھی تو جانتا ہے۔ کوئی چیز تیری نگاہ سے، تیرے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اشرف علی تھانوی نے یوں کیا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اور اللہ نے ابھی مجاہدین کو نہیں جانا، اللہ نہیں جانا۔ غور کیجئے، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت سے ہٹ گیا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ مجاہدین ہوں، چاہے وہ غازی ہوں، چاہے وہ شہید ہوں، چاہے وہ زندہ ہوں کہ چاہے وہ دنیا سے انتقال کر گئے ہوں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نہیں جانتا ہے۔ لیکن ان کے مولویوں نے لکھا ہے اللہ نہیں جانا ابھی مجاہدین کو۔ اب یہ ترجمہ، یہ عقیدہ اہل سنت جماعت سے ہٹ گیا۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں بھائی، آپ ظاہری طور پہ ان کے سجدے مت دیکھو، سجدے تو اچھے نظر آتے ہیں، نمازیں تو اچھی نظر آتی ہیں، نماز کی بڑی پابندی ہے، لیکن وہ نماز کس کام کی کہ نمازی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کو جھوٹ بولنے والا کہیں، اللہ کو چال چلنے والا کہیں، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نہیں جاننے والا کہیں، تو ایسا عقیدہ رکھ کے نماز کوئی پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ ہوگی نماز؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کیا سن لو وہ بھی۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا کا ترجمہ اہل سنت و جماعت کا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا، امتحان نہیں لیا ہے، جانتا ہے لیکن امتحان نہیں لیا ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ لیکن انہوں نے وہاں ڈائریکٹ کہہ دیا کہ اللہ نہیں جانا، نہیں جانتا اللہ۔ یہ تو رہی اللہ سے متعلق گفتگو۔ اب آئیے اللہ کے رسول کے متعلق۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، ہمارے آقا کی نبوت اور رسالت ہی چلتی رہے گی، آپ ہی کی شریعت پہ عمل ہوتا رہے گا، قرآن باقی رہے گا، شریعت باقی رہیں گی، کسی نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب دیوبند کے مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے،
اگر آپ ولو بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ جاتا ہے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑے گا. نیا نبی آ جاتا ہے تو آنے کی گنجائش کیوں رکھے آپ؟ یہی تو غلطی ہے نا آپ کی. اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ آ جائے تو ارے آ ہی نہیں سکتا تو آ جائیں کیا بات ہے؟ اللہ کسی کو بھیج ہی نہیں سکتا آپ کسی نبی کو رسول کو دنیا میں. جب رب نے فرمایا میرا محبوب آخری نبی ہے, اللہ فرما رہا ہے, تو آخری کے بعد پھر آخری کوئی دوسرا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب نبی کو ہمارے آخری کہہ دیا تو اب دوسرا کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. اب یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. قیامت سے پہلے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے آقا کے امتی بن کر آئیں گے. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آ سکتے ہیں, آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے, یہ عقیدہ ان کا ہے. اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے رسول کو, اپنے نبی کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے. اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. عالم الغیب فلا يظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ غیب کا جاننے والا اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا, مگر جس رسول کو چاہتا ہے اللہ اس کو غیب بتاتا ہے. یہ قرآن کی آیت کا فیصلہ ہے. اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کو غیب مانا مشرک ہے. تو لگاؤ فتویٰ اللہ پر. اللہ تعالیٰ ہی نے خود فرمایا کہ رسول جانتا ہے غیب. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا محبوب تم جو نہیں جانتے تھے, جس چیز کا تم کو علم نہیں تھا, اللہ نے تم کو سکھا دیا, بتا دیا. اللہ بتانے کی بات کر رہا ہے, یہ انکار کر رہے ہیں. تو اللہ کی بات مانیں گے کہ ملا کی بات مانیں گے؟ وہ کس کی بات مانیں گے؟ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اللہ کی مانو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے کرم سے, اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. بولیے غیب جانتے ہیں. اب کچھ چیزوں کو حضور نے نہیں بتایا. صحابہ نے پوچھا بھی تھا یا رسول اللہ اس کے تعلق سے کیا ہے مسئلہ, اس کے تعلق سے. حضور نے خاموشی اختیار کی. تو اس میں حکمت ہے. جانتے ہیں لیکن بتایا نہیں حضور نے. سب چیز بتانا ضروری نہیں ہے. کوئی چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ اپنے لیے آپ نے مخصوص رکھا, اس کو امت کو نہیں بتایا. تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا اس لیے نہیں بتایا آپ نے. اب یہ اکثر یہ لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا. یہ واقعہ بہت بیان کرتے ہیں جماعت والے. کہتے ہیں دیکھو اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو اپنی بیوی کے تعلق سے بیان کیوں نہیں دیے, سرکار خاموش رہے, بہت دنوں تک خاموش رہے, حضور کچھ نہیں بولے. تو معلوم ہوا حضور کو علم غیب نہیں تھا اس لیے نہیں بولے. ایک عام جنرل بات آدمی جلدی سمجھ لیتا ہے, لیکن حقیقت پر غور نہیں کرتا کہ حضور نے کیوں نہیں بتایا اپنی بھی زوجہ کے تعلق سے, کیوں نہیں بتایا, خاموش کیوں رہے سرکار. اب اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام اگر اپنی زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی میں بیان دے دیتے, سرکار فرما دیتے کہ ان پہ جو الزام لگایا گیا وہ غلط ہے, جھوٹ ہے, اگر یہ سرکار فرما دیتے ایسا تو حدیث کہلاتی. کیا کہلاتی؟
حدیث کہلاتی. رسول کی تمنا یہ تھی کہ میں بیان نہیں دوں گا، میرا اللہ بیان دینا تھا کہ قرآن کہلائے قیامت تک. تو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں بی بی عائشہ صدیقہ کی براءت کے متعلق. تو یہ حکمت ہے اس کے اندر، سرکار نے خاموشی اختیار کی بلا وجہ کے. نبی کے غیب کا مذاق اڑانا، نبی کے غیب کا انکار کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. تو آج ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز میں فرق ہے ان کا ہمارے درمیان. عقیدے کی بات کر رہا ہوں میں، عقیدے کی. فاتحہ، نظر، نیاز، سلام، قیام، عرس مبارک، 11ویں 12ویں، یہ سب مراسم اہل سنت ہیں، معمولات اہل سنت ہیں. یہ عقائد نہیں ہے، یہ معمولات ہیں. بات میں عقیدے کی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جس میں اختلاف ہے ان کا ہمارا. یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی زندہ نہیں ہے قبر میں، اپنی ہڈی بھی باقی نہیں ہے سرکار کی، معاذ اللہ لکھے کتابوں میں اپنی. اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ کہ سرکار زندہ ہیں، ہمارے آقا بولیے زندہ ہیں. اب دلیل کیا ہے زندگی کی دلیل؟ تو دلیل یہ قرآن سے میں دیتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. حضور رحمت ہیں سارے عالموں کے لیے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کے معنی ہے مہربانی کرنا، اللہ کے بندوں پر مہربانی کرنا، اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرنا، اس کو رحمت کہتے ہیں عربی میں. تو حضور مہربانی کرتے ہیں مخلوق خدا پر. کیسی مہربانی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. ایک گھونسلے میں چڑیا نے انڈے رکھے تھے. ایک صحابی کی نظر پڑ گئی اس انڈوں پر، تو انہوں نے وہ انڈے اپنی آستین میں رکھ کر کے آستین کو پکڑ لیا اس طریقے سے. وہ چڑیا جس کے انڈے تھے وہ نبی کی بارگاہ میں آئی. جانوری تو ہے نا چڑیا، اور کیا انسان تو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی معلوم ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کہاں میرا کام بننے والا ہے. وہ نبی رحمت ہیں سارے عالموں کے لیے. آئی چڑیا رسول کی بارگاہ میں، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچے جو انڈے تھے وہ انڈے میرے گھونسلے سے کسی نے غائب کر دیے ہیں، سرکار کرم فرما دیجئے. تو حضور نے فرمایا جس کسی نے بھی اس چڑیا کے انڈے اٹھائے ہیں میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً لے جا کر وہیں رکھ دیں. وہ صحابی اٹھے خاموشی کے ساتھ اور انڈے نکال کر کے انہوں نے وہیں پر جما دیے پورے گھونسلے میں. یہ حضور کی رحمت للعالمین ہے. سرکار انسانوں پر ہی نہیں جانوروں پر بھی مہربان ہے. ایک ہرنی جس کو یہودی نے شکار کر لیا تھا، جال میں پھانس لیا تھا، جب سرکار کا ادھر گزر ہوا تو ہرنی نے دیکھا رسول آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، تو پکارا اس نے، سلام عرض کیا پہلے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اغثنی وامددنی یا رسول اللہ، میری مدد کیجئے سرکار. سرکار قریب گئے تو ہرنی نے اپنی زبان میں اپنا دکھڑا سنایا. تو معلوم ہوا سرکار سب کی زبانیں جانتے ہیں، انسانوں کے بھی جانتے ہیں، جانوروں کے بھی جانتے ہیں. اس ہرنی نے کہا رسول اللہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس شکاری نے مجھ کو جال میں پھانس لیا ہے، حضور کرم فرما دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور فوراً واپس آؤں گی، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جال سے آزادی عطا فرما دیجیے. نبی سے بات کر رہی ہے. حضور پاک نے مہربانی کی اس پر اور جال سے آزاد کرنے کے لیے رسی کھول رہے تھے کہ اتنے میں شکاری آ گیا، موجود نہیں تھا وہاں پر، آ گیا. کہا اے محمد کیا کر رہے ہو؟ میں تو بڑی مشکلوں سے اس کو پھانسا ہوں، پکڑا ہوں، اور آپ اسے کھول رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، رہائی دلا رہے ہیں. تو
تو کہا اس ہرنی نے مجھ سے فریاد کی ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، وہ دودھ پلا کر واپس آنے کا مجھ سے وعدہ کی ہے، لہذا میں حکم دیتا ہوں کہ چھوڑ دے اسے، وہ دودھ پلا کے آئے گی بچوں کو۔ ہنسنے لگا یہودی، ارے جانور بھی ایک مرتبہ جال سے نکلنے کے بعد کیا واپس دوبارہ جال میں پھنسنے آئیں گا؟ اے محمد آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ جانور ہے، جانور نکل گیا ایک مرتبہ تو نکل ہی جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ تو کہا نادان، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، چھوڑ دے اس کو، اگر نہیں آئی تو تیرا جو چیز چاہے کر۔ تلوار نکالی، کہا یہ تلوار ہے اور آپ کا سر منظور ہے، چھوڑ دیا۔ وہ ہرنی فراٹے بھرتے ہوئے گئی اپنے مکان تک، جنگل میں اس کا گھر تھا، بچے ماں کے انتظار میں تھے۔ تو جب وہ ہرنی وہاں سے نکلی تھی تو حضور نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیا تھا، اس کی پیٹھ پر حضور نے دست رحمت پھیر دیا تھا۔ وہ ہرنی گئی، دوڑتی ہوئے گئی تو بچے ماں کو دیکھ کر کے دودھ نہیں پی رہے ہیں لپک کر، بلکہ خوشی سے اچھل رہے ہیں۔ ماں کو بھی بڑی حیرت ہوئی، کہا ہے بچوں میں تم کو دودھ پلانے کے لیے بڑی مشکل سے آزاد ہو کر آئی ہوں، یہ کیا بات ہے کہ تم دودھ نہیں پی کر اچھل کود کر رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو ہرنی کے بچوں نے اپنی ماں کو جواب دیا، اماں تمہارے بدن سے ایک ایسی بھینی بھینی خوشبو مہک رہی ہے کہ اس خوشبو کو سونگھنے کے بعد ہماری ساری بھوک پیاس مٹ گئی ہے۔ وہ کس کی خوشبو تھی؟ وہ سرکار مدینہ کے دست رحمت کی خوشبو تھی۔ اللہ اکبر، کیسے سرکار ہیں ہمارے، کیسے آقا ہیں رحمت والے سرکار۔ تو دودھ تو پیا نہیں، بچوں نے کہا اماں چلو ہم نبی کا دیدار کریں گے۔ تو ماں کے ساتھ بچے بھی دوڑتے ہوئے آئے، گئی تھی اکیلی لیکن بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے۔ وہ شکاری جو دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا، یہ کیا معاملہ دیکھ رہا ہوں میں کہ ہرنی اکیلی نہیں بلکہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے۔ آئی اور نبی کے قدموں میں سر ڈال دیا ہرنی نے اور بچوں نے بھی۔ اللہ اکبر، جب یہودی نے منظر دیکھا تو پکار اٹھا، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا یہودی اس معجزے کو دیکھ کر سرکار کے، سبحان اللہ۔ اب وہ ہرنی جب تک دنیا میں رہی اس کے بچے حضور کی بارگاہ میں روز آتی تھی اور سلام پیش کر کے جاتی تھی۔ دیکھ رہے ہیں ہم، جانور کو بھی اتنا خیال ہے کہ نبی کے ساتھ تعظیم کرنی چاہیے، نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہ اشرف المخلوق ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کر سلام سے انکار کرتا ہے، کہتا سلام پڑھنا شرک ہے، شرک ہے سلام پڑھنا۔ اللہ نے بھی سلام پڑھا ہے نبی پر، لگا فتویٰ اللہ پر۔ اب قرآن اٹھاؤ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت میں سلام علی المرسلین کا ذکر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ تعریفیں تو اللہ کے لیے ہے، ساری تعریفیں، تسبیح اس کے لیے ہے، پاکی اس کے لیے ہے، لیکن سلام رسولوں پر اللہ سلام فرما رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن میں نبیوں کا نام لے لے کر سلام فرمایا اللہ نے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلام ہو۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر جو تمام عالموں میں نوح ہیں، ان پر سلام ہو۔ اب لگاؤ فتویٰ اللہ پر، نبیوں کو سلام اللہ نے پڑھا تو گویا اللہ نے شرک کا کام کیا، معاذ اللہ، تمہارے عقیدے کے مطابق۔ یہی فرق سمجھنے کا ہے۔ تو ہرنی حضور کی بارگاہ میں روزانہ حاضر آتی تھی اور نبی کو سلام کر کے جاتی تھی۔
جب سرکار کا وصال ہو گیا، سرکار کا انتقال ہو گیا، سرکار کو قبر انور میں اتار دیا گیا، تو ہرنی حضور کے مزار پر پائیل میں پینتی آتی تھی، سر جھکا کر سلام کرتی تھی، الٹے پاؤں پلٹ کر جاتی تھی۔ ہرنی کے دل میں نبی کا اتنا خیال، امتی کے دل میں نبی کا کوئی بھی خیال نہیں، تو وہ ہرنی ہم سے کروڑ درجہ بہتر ہے۔ بولی ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان کی بات بولے۔ یہ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختار بنایا، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ایک مثال دوں آپ کو، یہ لوگ پڑھے ہوتے تو یہ اعتراض نہیں کرتے نا، یہ بیچارے علم سے کورے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، وہ اختیار دیا ہے۔ سراقہ ابن جاشم نام کا ایک بہادر نوجوان مکے کا، مکے کے بڑے بڑے کافروں نے اعلان کیا تھا کہ نبی مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ہجرت کر دیے ہیں یہ، اب جو بھی مکے کا آدمی ان کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 سرخ لال رنگ کے اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ لال اونٹ بہت مہنگا ہوتا ہے، سرخ رنگ کا اونٹ۔ تو سراقہ ابن جاشم کے دل میں یہ لالچ پیدا ہو گئی کہ میں محمد کو گرفتار کروں گا، پکڑ کے لاؤں گا اور 100 اونٹوں کا انعام پاؤں گا، مکے کا میں مالدار آدمی بن جاؤں گا۔ چنانچہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے گھوڑے پر بیٹھ کر سراقہ ابن جاشم نکل گئے مکہ چھوڑ کر۔ جو راستہ مدینے کو جاتا ہے وہ راستے پہ چل پڑے، دیکھا کہ 2 آدمی جا رہے ہیں، دور سے نظر پڑ گئی سراقہ کی، گھوڑا دوڑایا، حضور کے قریب آنے ہی والا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ شاید کوئی دشمن ہمارا پیچھا کرتے آ رہا ہے سرکار، اب کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر خوف مت، ڈر مت، حزن مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب سراقہ ابن جاشم کا گھوڑا قریب آ گیا تو حضور نے زمین کو حکم دیا یا ارض خذی، اے زمین پکڑ لے اس کو، پکڑ لے اس کو۔ زمین پھٹ گئی، گھوڑے کے پاؤں زمین میں اتر گئے، پھر زمین ٹائٹ ہو گئی، پکڑ لیا زمین نے گھوڑے کو۔ اب لاکھ ایڑ لگا رہا ہے، کوڑے مار رہا ہے گھوڑے کو، لیکن گھوڑا کہاں سے نکلتا؟ نبی نے گرفتار کروایا ہے۔ جب دیکھا کہ کوئی صورتحال نہیں ہے گھوڑا نکلنے کی، تو حضور سے معافی طلب کی گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ہی کہ اے محمد میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، اب آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، چھوڑ دیجئے۔ حضور نے زمین کو حکم دیا یا ارض اترکی، اے زمین چھوڑ دے اس کو۔ جب حضور نے فرمایا چھوڑ دے اس کو تو زمین نے اس کو چھوڑ دیا، گھوڑا باہر نکل گیا۔ اب حضور آگے چلنے لگے، سراقہ وہیں پہ کھڑے سوچنے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہوگا غالباً، دوبارہ پھر ایسے ہی ہونا کیا بات ضروری ہے، لہذا اب میں ان کو پکڑ ہی لوں گا۔ پھر گھوڑا دوڑایا، پھر صدیق نے پلٹ کر دیکھا رسول اللہ دشمن پھر آ رہا قریب ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا یا ارض خذی، اے زمین پکڑ لے اس کو۔ تو پہلی مرتبہ تو صرف گھٹنے ٹخنے تک پاؤں دھسے تھے گھوڑے کے زمین میں، اب حضور نے جب دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا تو زمین میں گھٹنے گھوڑے کے چھپ گئے، گھٹنوں تک پورا اتر گیا اندر، زمین پکڑ لی۔ تو بولو یہ نبی مختار ہے کہ مجبور؟ ایمان کی بات بولنا، مختار ہے نا؟ زمین بھی آپ کا حکم مانتی ہے، آسمان آپ کا حکم مانتا ہے، چاند آپ کا حکم مانتا ہے، سورج آپ کا حکم مانتا ہے، درخت آپ کا حکم مانتے ہیں، جانور آپ کا حکم مانتے ہیں، ساری مخلوق خدا کی آپ کا حکم مانتی ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار و پاور دیا ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ تو 3 مرتبہ کوشش کی سراقہ نے پکڑنے کی حضور کو، لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ہمیشہ گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا۔ جب دیکھ لیا سراقہ ابن جاشم نے کہ میرا گھوڑا اب نبی کے اختیار میں ہے، زمین بھی نبی کے اختیار میں ہے، اب سرنڈر ہو جانا ہی اچھا ہے، تو حضور کی خدمت میں آ کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے، اور یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آیا تو تھا میں گرفتار کرنے کے لیے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ اتنے پاورفل اللہ کے نبی ہیں کہ زمین بھی آپ کا حکم مانتی ہے، زمین بھی آپ کے حکم کی تابع ہے۔
یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے. حضور پاک نے کلمہ پڑھایا, سراقہ ابن جاشم کو مسلمان بنایا. کہا اے سراقہ تو مال کی محبت میں مجھے پکڑنے آیا تھا نا, 100 اونٹ پانے کے لیے ہی تو مجھے گرفتار کرنے آیا تھا نا. ہاں یا رسول اللہ 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ میں آیا تھا, اب لیکن تو مجھے گرفتار تو نہیں کر سکا, لیکن تو خود میرا گرفتار ہو گیا ہے. لیکن سن اے سراقہ, یہ نبی کی بارگاہ ہے, نبی کی, یہاں کسی کو نا امید نہیں کیا جاتا, کسی کو مایوس نہیں کیا جاتا. تو انعام پانے کے لیے لالچ میں مجھے گرفتار کرنے آیا تھا, لیکن اب تو میرا خود گرفتار ہو گیا ہے, تو سن میں تجھے انعام دیتا ہوں, میں تجھے انعام دیتا ہوں. جب ایران کا محل فتح ہوگا, ایران کے جو بادشاہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے ہوں گے, وہ سونے کے کنگن میں تجھے عطا کرتا ہوں. یہ نبی کا اختیار ہے. حضرت علی کی نماز اثر قضا ہو گئی, حضور پڑھ چکے تھے, علی نہیں پڑھے. سورج ڈوب گیا, علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے پوچھا علی کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ علی کی نماز اثر قضا ہو گئی, سورج ڈوب گیا ہے. کہا علی فکر مت کرو, اٹھو ابھی سورج کو لوٹاتا ہوں. سبحان اللہ. اب بتاؤ سورج کو لوٹانا کوئی معمولی بات ہے؟ اب اتنے ڈھیر سارے بابا نگر میں انسان رہتے ہیں, سارے لوگ مل کر کے سورج کو 1 انچ ہٹا کر دکھاؤ ذرا. ہے طاقت ہمارے میں اتنی؟ پاور ہے؟ ارے میاں بقرعید کے موقع پہ جانور خرید کے لاتے ہیں آپ لوگ, گلے میں رسی باندھ کے کھینچتے ہیں, وہ جانور ادھر بھاگتا ہے, تم ادھر کھینچتے ہو. ایک بیل بکری کو تم اپنے قابو میں نہیں لا سکتے, تو یہ تو سورج ہے آسمان پہ چمکنے والا, اس کو کون قابو میں لا سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے, وہ جو چاہے کرے. حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا انگلی کا اشارہ کر کے, ایتھا الشمس ارجعی, اے سورج لوٹا میری طرف, لوٹا میری طرف. اتنا سننا تھا کہ سورج جو ڈوب گیا تھا واپس طلوع ہو گیا. حضرت علی خوش ہو گئے, کہا میرے سرکار نے علی دیکھو سورج چمک رہا ہے, عصر کی نماز ادا کر لو. تو میری محبت میں قضا کی اتنا نماز, میری محبت کو میں داغدار نہیں ہونے دوں گا, ورنہ لوگ زمانے میں کہیں گے کہ نبی کی محبت جو ہے نماز قضا کرواتی. نہیں, میں تمہاری نماز کو ادا کروا رہا ہوں. اعلی حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اب کہاں تک میں بیان کروں, یہ تو عقیدے کے تعلق سے بات چل رہی ہے, ابھی اور بہت ساری باتیں آپ کو سننی ہیں. انشاءاللہ آپ ہر جمعہ مرکز اہل سنت وادی رضا اررا کنٹا تشریف لائیں, تو ایک تو آپ کی نماز انشاءاللہ جمعہ کی نماز میں بڑا لطف آئے گا اور بڑی کیفیت آپ کو ملے گی انشاءاللہ, اور نماز سے پہلے بیان بھی سننے کو ملے گا. یہ فقیر وہاں ہر جمعہ کو نماز جمعہ سے پہلے بیان کرتا ہے, مختلف عنوانوں پہ تقریریں ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. ویسے تو آپ کو معلومات ہیں, لیکن پھر بھی مزید اور معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو جمعہ کی نماز آپ وادی رضا جامع مسجد, رضا جامع مسجد میں جو وادی رضا AMD شادی خانہ ہے, پیلی درگاہ کے بہت آگے جانا پڑے گا آپ کو. AMD شادی خانے کے بالکل رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے بڑی کمان نظر آئیں گی آپ کو, اس کمان پہ لکھا ہوا ہے مرکز اہل سنت و جماعت. ادھر سب کے مرکز ہیں, سب کے مرکز ہیں, ادھر اپنا بھی مرکز ہے, آگے پیچھے سب دوسرے ہیں, بیچ میں اپن ہیں. اعلی حضرت کے تعلق سے کسی عاشق صادق نے کیا خوب کہا کہ چاروں طرف ہیں نجدی وہابی, چاروں طرف ہیں نجدی وہابی, بیچ میں میرا تنہا رضا, ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں. تو مرکز رضا میں تشریف لائیے ہر جمعہ کو. بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں سے, بابا نگر سے, آپ لوگ بھی آئیے, آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں. اب انشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے, رمضان کے متعلق بھی بیانات سننے کو ملیں گے. تو آج میں اپنی گفتگو کو یہیں پر عقائد سے متعلق مکمل کر کے ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام,
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس کے تعلق سے مختلف قسم سے لوگ چیمے گوئیاں کرتے ہیں کہ سلام بعد میں ہیں، پہلے لاکھوں ہیں، لاکھوں سلام. تو کیا لاکھوں سلام بولنے سے لاکھوں سلام ہوں گے حضور کو، یا ایک ہی سلام ہوگا؟ سوچ دیکھیے آپ کیسی ہے. لاکھوں سلام پڑھتے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں بولنے سے کیا لاکھوں سلام ہوں گے حضور پر، یا ایک ہی سلام ہوگا؟ اب اس کا جواب سن لیجئے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کسی بات پہ ناراض ہو کر کہا میں تجھ کو 3 طلاق دیا، کتنا بولا؟ 3 طلاق دیا. تو شریعت سے پوچھو، اب 3 کا لفظ بول کر طلاق ایک ہی مرتبہ بولا تو 1 طلاق ہوں گی یا 3 طلاق ہوں گی؟ تو شریعت کہتی ہے جتنی مرتبہ 3 بولا ہے وہ 3 ہی طلاق پڑیں گی. جب 3 طلاق بولنے سے عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو نبی کی بارگاہ میں لاکھوں سلام بولنے سے لاکھوں سلام کیوں نہیں ہوتے؟ اب ایک اعتراض، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور اعلیٰ حضرت کے مبلغ علم کو تم پہنچنا بہت بڑا، کہاں تمہاری حقیقت ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے میاں، بڑے بڑے علماء فضلاء مفتیان کرام اعلیٰ حضرت سے فیض حاصل کرتے ہیں. نہ صرف اولیاء علماء بلکہ اولیاء اللہ بھی آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں. وہ شخصیت اعلیٰ حضرت کی کیا سمجھے آپ لوگ؟ ایک مولوی ملا سمجھے ہیں صرف مفتی گلی کا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے نا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو اس شعر پر ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے کہ دیکھو ان کو حضور کے محشر کے میدان میں آنے پر یقینی نہیں ہے، اس لیے بول رہے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو اس کا جواب سن لو، حضور کا آنا تو یقینی ہے، محشر کے میدان میں حضور یقینی آئیں گے، برابر آئیں گے سرکار. لیکن ہم کو کاش ہم کو موقع مل جائے نبی کو سلام کرنے کے لیے، یہ مطلب ہے اس کا. کیونکہ حشر کے میدان میں سب انسان اکٹھا ہوں گے، سب نبی کو سلام نہیں کر سکیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، سن لو. سورہ واقعہ اٹھائیے 27واں پارہ. سورہ واقعہ کی آخری آیات میں یہ آیت موجود ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. سیدھے ہاتھ والوں کی جانب سے اے نبی آپ پر سلام ہو. اب اس کا خلاصہ کیا ہے سن لیجئے. حشر کے میدان میں 2 قسم کی جماعتیں ہوں گی، اصحاب یمین، اصحاب شمال. سیدھے ہاتھ والے الگ ہوں گے، بائیں ہاتھ والے الگ ہوں گے. سیدھے ہاتھ والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ جنتی لوگ ہوں گے، ان کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. اور بائیں ہاتھ والے جہنمی لوگ ہوں گے، ان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. دونوں کھڑے ہوں گے محشر کے میدان میں، بائیں ہاتھ والے بھی رہیں گے، سیدھے ہاتھ والے بھی رہیں گے. نبی کی آمد ہوگی، سرکار جلوہ فرما ہوں گے. سیدھے ہاتھ والے بھی نبی کو دیکھیں گے، بائیں ہاتھ والے بھی نبی کو دیکھیں گے. لیکن سیدھے ہاتھ والے دیکھتے ہی کہیں گے سلام لک من اصحاب الیمین. سیدھے ہاتھ والوں کی طرف سے نبی آپ پر سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو. بائیں ہاتھ والے نبی کو دیکھیں گے لیکن سلام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں نبی کو سلام نہیں کرتے تھے وہ لوگ، آخرت میں بھی ان کو سلام کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم کو اصحاب یمین میں شامل رکھے، تاکہ جب نبی کی آمد ہو تو کاش ہم کو بھی موقع مل جائے نبی کی بارگاہ میں سلام کرنے کا. یہ مطلب ہے اس کا. حضور کی آمد پر کاش نہیں فرما رہے ہیں، اپنے سلام پیش کرنے پہ کاش فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی. اعلیٰ حضرت ہیں الحمدللہ.
آپ نے ایسی ایسی شاعری کی ہے نا، خدا کی قسم آدمی سنتا ہے تو سر دھنتا رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضور کوئی فارسی میں نعت لکھا، کوئی اردو میں لکھا، کوئی ہندی میں لکھا، کوئی انگلش میں لکھا، لیکن حضور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 4 زبان میں نعت لکھی ہے، 4 لینگویج میں نعت شریف لکھی ہے سرکار کی، 4 لینگویج ہونا اس میں۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا۔ وہ کیا اشعار لکھے اعلیٰ حضرت سنو۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، یہ عربی ہے، میری نظر میں آقا آپ جیسا کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، کسی کی نظر میں سرکار کوئی آپ جیسا آیا ہی نہیں۔ جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ جگراج کو تاج یہ ہندی ہے، لم یاتی نظیرو کا فی نظرن یہ عربی ہے، مثلے تو نہ شد پیدا جانا یہ فارسی ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا یہ اردو ہے۔ تو ایک نعت میں 4 زبانیں۔ انا فی آتشی وسقاکتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ انا فی آتشی وسقاکتم، سرکار میں پیاسا ہوں اور آپ ہی میری پیاس بجھانے والے ہیں۔ انا فی آتشی وسقاکتم یہ عربی زبان ہے۔ اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، سرکار کے معمبرین گیسو، سرکار کے گیسو مبارک ایسے تھے کہ جب بکھر جاتے تھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابر چھا گیا ہے۔ حضور کے ایسے گیسو، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، سرکار کے گیسو بکھر جائیں تو ابر کرم چھا جائے۔ برسن ہارے رم جھم یہ ہندی ہے، یعنی آسمان سے پانی کی بوندیں ٹپکتی ہیں، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ سرکار 2 بوند قطرے ہم کو بھی عطا فرما دیے سرکار، آپ کی سخاوت کے، آپ کے کرم کے 2 بوند ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ اعلیٰ حضرت پر اعتراض نہیں کرو ورنہ معاملہ درست نہیں رہے گا، ہے نا۔ اللہ والوں کی شان میں بے ادبی مت کرو، سمجھ میں نہیں آئی بات خاموشی اختیار کر لو، یا کسی زیادہ علم والے سے معلومات کر لو، مگر تبصرے کرنا کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ایسا لکھ دیے ویسا لکھ دیے۔ اعلیٰ حضرت جو لکھے ہیں بالکل خدا کی قسم حق لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی کلام بے جا نہیں لکھا ہے۔ اب حضور سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ، حضور سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ، یہ 2 علماء اہل سنت ہیں، بہت جلیل القدر علماء ہیں۔ حیدرآباد میں بھی ان کی آمد بہت دنوں تک ہوتی رہی۔ علامہ سید مدنی میاں صاحب، علامہ ہاشمی میاں صاحب، ان کے والد محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی نوک زبان کو اور اعلیٰ حضرت کے نوک قلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محدث اعظم ہند فرما رہے ہیں، سلسلہ اشرفیہ کے بزرگ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہ نہ ان کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکلا، نہ ان کی قلم سے کوئی غلط تحریر آپ کی نکلی۔ پھر تم کہہ رہے ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، یہ غلط لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، نہیں، تمہارے سمجھنے کی غلطی ہے، اعلیٰ حضرت نے غلطی نہیں کی، معاذ اللہ۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آئیے رمضان کے تعلق سے چند جملے سن لیجئے۔ رمضان کی آمد ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں رمضان کا جب مہینہ آ جائے، رمضان کا مہینہ جب مل جائے تو تم روزہ رکھو۔ روزہ یہ امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ روزہ کیوں فرض رکھایا گیا؟ اس لیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ روزے کی حالت میں آپ جھوٹ نہیں بولتے،
روزے کی حالت میں چوری نہیں کرتے، روزے کی حالت میں شراب نہیں پیتے، روزے کی حالت میں جوا سٹا نہیں کھیلتے، روزے کی حالت میں گانے بجانے کی آواز نہیں سنتے، بلکہ آپ کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے، نمازوں میں گزرتا ہے، تلاوت میں گزرتا ہے، تراویح میں گزرتا ہے، بولو ہے نا؟ تو آدمی روزہ رکھ کر کے متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ 1 مہینے کا ہم کو ایک ٹریننگ کورس عطا فرمایا، یعنی ایسا کورس ہے یہ روزے کا کہ آدمی 30 دن اگر پابندی کر لے انشاءاللہ زندگی بھر پابند ہو جائے گا۔ اس لیے روزہ رکھو، رمضان کے مہینے کا استقبال کرو، کیونکہ میرے سرکار سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے اور اپنے مسلمان بھائی کو اس کی مبارکباد پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جائے گا جو ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ماہ رمضان کا استقبال بھی یہاں ہو رہا ہے۔ مرحبا مرحبا یا شہر رمضان، اے ماہ رمضان تیرا آنا ہمارے لیے مبارک ہو، تیرا آنا ہمارے لیے مبارک ہو۔ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھو، نماز تراویح بھی ادا کرو، اور سن لو تراویح 8 رکعت نہیں ہے، 20 رکعت تراویح ہے۔ کتنی ہے؟ 20 رکعت ہے۔ 8 والوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ اچھا، یہ ماں باپ کا بھی کام بنتا ہے، اپنی نوجوان نسل کو بٹھا کر محبت سے سمجھائیں، بیٹا ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، تم بھی اہل سنت و جماعت سے ہو، لہذا کسی اور جماعت میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اہل سنت و جماعت ہی میں رہو، اور اس کا جو طریقہ کار ہے اسی طریقے پہ عمل کرو۔ یہ اولاد کو ماں باپ سمجھائیں، انشاءاللہ یہ سمجھانے سے آپ کی اولاد کا ایمان محفوظ رہے گا، مامون رہے گا۔ کیا ختم کر دینا ہے بھائی؟ وقت ہو گیا؟ ٹھیک ہے، 2 منٹ میں بس، ہاں ٹھیک ہے، اپنی بات مکمل کر لوں۔ تو رمضان کے مہینے میں اکثر جو ہے آپ کو بہکانے کے لیے، ماہ رمضان میں اولاد کو بہکانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے اس کی پرواہ نہ کریں، اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا سامان کریں۔ یہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں یہ لوگ،